नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल रात भारत की जानिब से अर्ज़े पाक में सिविलियन आबादी को टारगेट करते हुए रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमले किए गए हैं, जिसमें 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए हैं। लेकिन पाक फौज की जानिब से इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन के 5 जंगी तैयारे, जिनमें 3 राफेल शामिल हैं, उनको ज़मीन बोस कर दिया गया है। आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि पाकिस्तान अब अपनी मर्जी की जगह और अपनी मर्जी के वक्त पर जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार रखता है। आज होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। जी बुखारी साहब, से जो मामला चल रहे हैं, इसको जरा हमारे नाज़रीन के लिए जरा सम अप कीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेंगे कि जो कल हमला हुआ, जिसको दुरुस्त अंदाज में आपने कहा कि बहुत ही बुज़दिलाना हमला था और सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया, इसके 3 पहलू हैं मेरे नज़दीक। पहला पहलू ये है कि भारत ने बग़ैर किसी एडवांस वार्निंग के सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और 26 के करीब लोगों को जामे शहादत नोश करना पड़ा। जी। दूसरा पहलू इसका ये है कि हमने इंटरसेप्ट किया हिंदुस्तान के तैयारों को, हिंदुस्तान की फोर्सेस को, उनके 5 तैयारे जैसा कि आपने कहा गिरा दिए। 7 ड्रोन जो अब तक जिनकी तादाद 9 हो चुकी हुई है, वो बॉर्डर एरियाज़ में गिराए गए, जो सर्वेलेंस के लिए उड़ाए गए थे। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, छोटी बात नहीं है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर छोटा नहीं होता। ब्रिगेड में करीब 50,000 लोग होते हैं, उसका जो हेडक्वार्टर होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद से। और 40 के करीब पोस्टों से भाग गए जो हिंदुस्तानी शहरी थे। तो ये सब कुछ जो है, ये बदला नहीं था जी। इसको फौजी इस्तिलाह में कहते हैं डिफेंस ऑफेंसिव। अच्छा। तो जो तीसरा पहलू है इसका, वो ये है कि हमारे लोग जो शहीद हुए हैं, हमें उनका बदला तो लेना है। लिहाजा चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का खिताब हो कौमी असम्बली से, चाहे वो सलामती कमेटी की मीटिंग हो, चाहे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें कॉमन पॉइंट ये है कि हमारी बारी अभी रहती है और हम भारत को वो सबक सिखाएंगे जो आने वाली उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। तो एक इसके ऊपर कंसेंसस है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फौज जिसके पीछे कौम एक सीसा पलाई दीवार की तरह से खड़ी हो, वही जंगें जीतती हैं। जी बिल्कुल। अब आ जाइए जनाब, इसके ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ जायज़ा लेते हैं कि मंजरनामा है क्या। जी। पहली बात तो ये है कि जंग की जब हालत जंग में आप होते हैं तो 4 बड़े महाज खुल जाते हैं। पहला महाज होता है कि आपने दिफाई एतबार से क्या पोजीशन इख्तियार की है और आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। तो उस एतबार से तो एज ए वेरी प्राउड पाकिस्तानी आई वुड से कि हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन जो अतराता था अपनी फ़िज़ाई कुव्वत पे, जो अतराता था अपनी वॉर मशीनरी पे, उसको जिस किस्म का दंदा शिकन जवाब दिया गया है, उसकी भी ये डिफेंस की किताबों में पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में पढ़ेंगे हिंदुस्तानी इसको। दूसरा महाज है सिफारती। सिफारती सतह के ऊपर आपके मौक़िफ़ को कितनी पजीराई मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह भी सकता हूँ, ये दावा कर सकता हूँ कि चाहे तो वो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, वहाँ भी आपने देखा, पहलगाम से हम शुरू हो जाते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जल्दबाजी में, 10 मिनट में FIR दर्ज हो जाती है कि सारा किया धरा पाकिस्तान का है। तो उसके बारे में जो रेजोल्यूशन पास करती है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ना पाकिस्तान का नाम है ना उसमें पहलगाम का नाम है, बल्कि एक जनरल टर्म में ये कहा गया कि जहाँ कहीं भी दुनिया में दहशतगर्दी हो, जो कोई भी करे, किसी तरह से भी करे, उसकी मजम्मत हम करते हैं। तो इट वॉज ए जनरल कंडमनेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद हमने देखा जो बाकी इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, OIC जिसको हम कहते हैं, जिसमें 59 के करीब अरकान हैं, वहाँ से भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद में हिंदुस्तान से कहा गया कि अब आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। हमें इस बात से तक़वियत मिली कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वहाँ भी समझा गया। उसके बाद गल्फ़ काउंसिल की जो कॉन्फ्रेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी इसी तरह की आई। फिर आप बड़े मुल्कों की तरफ से जिनसे हमने रब्ता किया या हमसे रब्ता किया गया, हमारे मौक़िफ़ को पजीराई मिली। वो चाहे चाइना था, वो चाहे कतर था, वो चाहे टर्की था, वो चाहे ओमान था। जिस मुल्क से हमने रब्ता किया या हमसे जिन मुल्कों ने रब्ता किया, सब ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया कि हम ठीक कह रहे हैं। तीसरा जो महाज है वो होता है कि आपकी अपनी मिलिट्री की आदत, फौजी की आदत, यानी
پولیٹیکل قیادت، پارلیمانی قیادت اور آپ کا میڈیا، کیا وہ ایک پیج پر ہے؟ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ فار آل سیڈ اینڈ ڈن اس صورتحال میں یہ چاروں قوتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. اور اس کے بعد جو چوتھا محاذ ہے وہ ہے ڈپلومیٹک بھی ہے اور وہ سیاسی بھی ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی جو تقریریں ہوئی ہیں، جو ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، چاہے وہ سینٹ میں تھی چاہے وہ قومی اسمبلی میں تھی، ہم نے دیکھا کہ پوری قوم نے ایک یونٹ کے طور پہ کھڑے ہو کے ہندوستان کی اس جہریت کا جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کی ہے، بلکہ اس کا دندہ شکن جواب جو ہماری ملٹری قیادت کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں بجا طور کے اوپر فخر کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ جو ہمارا رائٹ آف ڈیفنس ہے یہ ہے آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، جو جنیوا کنونشن بھی جس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی سرحد کی وائلیشن ہوئی ہے، اگر آپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے تو یو ہیو دا رائٹ آف ڈیفنس. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہم نے ایک اٹامک قوت ہونے کی حیثیت سے جس طریقے سے ہماری حکومت نے، جس طریقے سے ہماری فوجی قیادت نے، جس طریقے سے ہمارے میڈیا نے، جس طریقے سے ہماری قوم نے کنڈکٹ کیا ہے، میں سمجھتا کے اوپر بھی ہمیں فخر کرنا چاہیے. لیکن ان سب کے درمیان ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ بدلہ ہمارا رہتا ہے، بدلہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، ناظرین کو سنوا بھی دیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کانفرنس میں کیا کہا ہے. ہاں میرے خیال سے بہت ضروری ہے ان کے سیلینٹ فیچر جو ہے سامنے آ جائے. جی بخاری صاحب، اب ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان آیا وہ تو سن لیا ہے، لیکن میرے خیال سے یہاں پہ وزیر اعظم کی جانب سے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا گیا وہ سننا بڑا ضروری ہے. چلیے وہ بھی سنا دیتے ہیں. ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا. جی بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج جو قومی سلامتی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کا سب سے اہم نقطہ کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ آپریٹو پوائنٹ کیا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن جو پرائم منسٹر نے کہا اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. بہت مچل رہا ہے میرا دل یہ کہنے کے لیے کہ ہندوستان نے اپنے اس آپریشن کو آپریشن سندھور قرار دیا تھا، اور پاکستان کی ایئر فورس نے یہ سندھور جو ہے بھارت کی مانگ میں بھر دیا ہے. میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا، کہنے کو تو بہت کچھ دل چاہ رہا ہے، لیکن یہ سندھور واقعی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ پاکستان کی فضائیہ نے کیسے سندھور بھر کے جو ایک مائٹ بنائی گئی تھی کہ بھارتی ایئر فورس جو ہے اس کے پاس جدید ترین طیارے ہیں، اس کے پاس جدید ترین وار مشینری ہے. رفیل والے تو سوچ رہے ہوں گے آنکھوں میں انگلیاں دے کے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، کیونکہ اتنے سفسٹیکیٹڈ جہازوں کو جس طریقے سے زمین بوس کیا گیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3. اور ابھی تو تفصیلات آ رہی ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جو وار مشینری ہے، جو obviously چائنا کے تعاون سے ہم حاصل کر پائے ہیں، اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی ہے، بلکہ دنیا بھر میں اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو F-10 جو ہے، F-10-3 جو ہے، وہ F-10C وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ریڈار سسٹم جڑا ہوا ہے، جس میں کیپیسٹی ہے دشمن کے جہازوں کے ریڈار جیم کرنے کی، تو وہ بالکل ایسے پھرتے ہیں جیسے آوارہ جگنو رات کو پھرتے ہیں. یہ حال ان کا ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ بنی ہے کہ 3 رفیل طیاروں کے ساتھ ساتھ ایک SU-30، یہ بھی چھوٹا جہاز نہیں ہے، میں یہ ہمیں رشیا کا جہاز ہے، اور ایک MiG. یہ ہم پہلے بھی جب ابھی نندن آئے تھے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس وقت کے جو موسٹ لیٹسٹ جو جہاز تھے ان کو کس طرح زمین بوس کیا تھا، میرے خیال سے لوگ ابھی بھولے نہیں ہوں گے. اچھا وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی سارے جنگی صورتحال کے اوپر مزید بات کریں گے. اچھا بخاری صاحب، وہ سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے بھارت نے تو میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن انہی کا ہی میڈیا انڈیا ٹوڈے نے 3 طیارے گرنے کا جو ہے وہ تصدیق کر دیا اور اس بات کا اعتراف کر لیا ہے. تو ذرا اس خبر کو اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں. اچھا بخاری صاحب، بڑا کنفیشن تو میرے خیال سے کہیں سے آ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ انڈیا ٹوڈے جو ہے آپ کو پتا ہے بہت بڑا چینل ہے،
اور اس کے اوپر سے اس خبر کا نشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے 5 جہاز، 9 ڈرون، 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، 40 پوسٹیں جو ہیں تہس نہس کر دی گئی ہیں، تو وہ آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. تو اب آ جائیے جناب آپ کے اسی سوال کی طرف. آپ بار بار مجھے آنے نہیں دے رہی ہیں، میں نے چھوڑنا نہیں ہے وہ سوال آپ کا. وہ ہے کہ جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو فیصلے ہوئے اس میں سب سے نمایاں بات کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رائٹ آف ڈیفنس کے تحت ابھی بدلہ لینے کا جو آپشن اوپن کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آپریٹو بات ہے. اور دوسری بات جو بڑا فیصلہ کیا وہ یہ کہ جی جو ملٹری قیادت ہے، جو ایئر فورس کی لیڈرشپ ہے، جو نیول لیڈرشپ ہے، جو پاکستان آرمی کی لیڈرشپ ہے، ان کو اختیار دے دیا ہے. وہ جو مودی نے بہت جلدی کر کے غلطی کر کے مروا دیا اپنے فوجیوں کو بھی، اپنی ایئر فورس کو بھی، وہ ہم نے بڑی کیلکولیٹڈ طریقے سے ایٹ دا رائٹ مومنٹ فیصلہ کیا ہے کہ ملٹری قیادت کو اب بااختیار بنا دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا دن، ٹائم اور یعنی لوکیشن جو ہے وہ طے کریں اور اٹیک کر کے ہندوستان کو بلیڈ کرائیں. انڈیا ول بلیڈ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ ان مائی مائنڈ، بیکاز مجھے پاکستان ایئر فورس کی کیپیسٹی کا پتہ ہے، مجھے پاکستان کی آرمی کی کیپیسٹی کا پتہ ہے. وہ جو نیوی بہت بڑا اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے، کئی مرتبہ ہم نے ان کی آبدوزوں کو نشانے پر لے کے مطلع کیا ہندوستان کو کہ لے جائیے اس کو، لاش کو جو پڑی ہے سامنے ہمارے ٹارگٹ پر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو جب ابھینندن آیا تھا تو ہم نے کشمیر کے اوپر جا کے ان کو بتایا تھا کہ کیا اس وقت ہم آپ کی ایئر سپیس میں ہیں اور یہ فلاں چیز ہمارے ٹارگٹ کے اوپر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے وہ 1965 کی وار ہو، چاہے وہ 1971 کی وار ہو، ہم نے ثابت کیا کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ان ٹرم آف رول اوور پلینز کتنے ہیں، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، ہمارا ریڈار سسٹم کتنا ہے، ہم اپنی ایئر سپیریورٹی ان کے اوپر ثابت کر چکے ہیں. اور یہ تیسری مرتبہ ہے غالباً، میں ابھی کارگل کا ذکر جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں کہوں کہ چوتھی مرتبہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کو یہ بتا دیا ہے کہ قد چھوٹا ہونا، سائز چھوٹا ہونا، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، یہ جذبے ہوتے ہیں. اور وہ پوری پرووربیل سیئنگ ہے ایک، اٹس ناٹ دا مشین، اٹس دا مین ہو از سٹنگ بیہائنڈ دا مشین. جس ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ کیمرہ نہیں ہے، کیمرے کے پیچھے بیٹھا کیمرہ مین جو ہے، ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. تو اس وقت ہماری جو تینوں افواج ہیں، مسلح افواج، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے، ان کی جو فورس ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، وہ ویل ٹرینڈ ہے، جذبے سے بھرپور ہیں. اور ایسی فورس کو شکست دینا جو ہے وہ جتنا بڑا مرضی دشمن ہو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. اب آ جائیے جناب آگے بخاری صاحب، ابھی تو جو ہے تا ہندو نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جی 3 طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں. تو بخاری صاحب اب تو ان کے انٹرنل میڈیا جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ کر گیا ہے اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس بات کو رپورٹ کر رہی ہے. تو اس میں جو ہے بھارت اب اپنی فیس سیونگ کیسے کرے گا؟ اس پہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو ہم نے کلیم کیا اس کو ہندوستان کا اپنا میڈیا ویریفائی کر رہا ہے. بالکل بالکل انٹرنیشنل میڈیا ویریفائی کر رہا ہے، چاہے وہ اسکائی نیوز ہے، چاہے وہ فاکس نیوز ہے، چاہے وہ امریکہ کے مختلف چینلز ہیں، وہ سب ہمارے دعووں کے عین مطابق بتا رہے ہیں دنیا بھر کو کہ یہ نقصان اور یہ ہزیمت جو ہے وہ بھارت کو اٹھانی پڑی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے جناب DGISPR جو ہے، انہوں نے کل رات سے لے کے اب تک 3 مرتبہ انٹریکٹ کیا ہے میڈیا کے ساتھ، اور تینوں مرتبہ انہوں نے جو حقائق ہمیں بتائے ہیں، بالکل جتنی پرسیشن کے ساتھ بتائے ہیں، صورتحال گراؤنڈ پر بالکل ویسی ہی ہے. یہ حملہ ہونے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے وہ ان علاقوں میں گئے تھے آزاد کشمیر کے، جن کے بارے میں ہندوستان نے الزام تراشی کی تھی کہ وہاں پر جی یہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پر جی یہ دہشت گردوں کے گڑھ ہیں. تو وہ بھی ہزیمت اٹھانی پڑی ان کو، کیونکہ پورے میڈیا نے، خاص طور سے نک رابرٹسن جو CNN کے ہیں، انہوں نے لائیو کوریج کے اندر دنیا بھر کو بتایا کہ ہندوستان یہ جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح کل جو حملے میں دعویٰ کیا انہوں نے کہ ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے وہاں پر مریدکے میں، بہاولپور میں، سب جگہ پر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے جا کے دکھایا جا رہا ہے کہ کتنی گھٹیا واردات ہے. کہ انٹرنیشنل جو جنیوا کنونشن ہے اس کے تحت آپ عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بناتے ہیں، اور ہمارے ان 5 شہروں میں مسجدیں جو ہیں وہ ان کا نشانہ تھی، اور جو کچھ وہ کر پائے ہیں وہ اس وقت پوری میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے بھی جو ISPR کے DG نے جس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، جتنا کیلکولیٹڈ، جتنا ویل ایویڈنٹ انہوں نے دعوے کیے ہیں، ان سب کی تصدیق جو ہے
وہ ہندوستان کا میڈیا کر رہا ہے، جس خاص طور پہ آپ نے اخبار کی بات کی ہے، دا ہندو از دا لارجسٹ سرکولیشن نیوز پیپر آف انڈیا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اس نے جو خبر دی تھی پہلے، اب تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہندو نے اپنی ویب سائٹ پر مقبوضہ کشمیر میں پاک فضائیہ کی کارروائی میں 3 بھارتی طیارے تباہ ہونے کی خبر نشر کی۔ باقاعدہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ چڑھائی گئی، جو بعد میں اتار لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 جہاز کا تباہ ہونا تو خود ہندوستان کا اسٹرانگسٹ میڈیا بھی تسلیم کر رہا ہے، اور جیسا ابھی آپ نے فوٹیج بھی دکھائی تھی اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 3، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سب جہاز سیف ہوں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس کل کا جو مارکا ہے اس کی ہے کہ دونوں ہی ملکوں کے جہازوں نے ایک دوسرے کی ایئر سپیس جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا ہے، جو ساری کھیل جو ہے وہ فضا میں کھیلی گئی ہے، تو اس پر بھی ہماری سپیریورٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہے، کیونکہ ہم نے جتنا نقصان ان کو پہنچایا ہے وہ غالباً اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ نے بھی یہ بات کہی ہے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا، تو میں حیران ہوں کہ بدلہ کیسا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے جو فوجی اصطلاح میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنی کارروائی ہم نے کی ہے وہ ڈیفنس افینسو کہتے ہیں اس کو۔ جی، جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن کی ہے، جی، جو نقصان ہماری پراپرٹی کو پہنچا ہے، اس کا بدلہ لینے کا رائٹ ہمارے پاس انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت بھی ہے، ہماری 2 ملکوں ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے اپنے دفاع کا حق رکھتے ہوئے بھی ہے، اور بدلہ تو ڈیو ہے۔ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ بھارت کو ہم یہ سبق نہ سکھائیں کہ آئندہ اس طرف کا رخ نہ کرنا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ وی اسٹرائک بیک ٹو انڈیا، اینڈ وی ہوپ فلی بہت دیر زیادہ ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کسی لمحے بھی کوئی نہ کوئی اچھی خبر آپ کو سنائی دینے جا اچھا رہی ہے۔ بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان سٹرائک بیک کرے گا؟ مجھے تو اس کے بارے میں کبھی ابہام تھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے میرے پروگرام سنے ہیں جی، تو میں تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ڈونٹ ٹیک پنگا، اور میں یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ ہماری ملٹری قیادت نے 2 چیزیں بہت واضح کر دی تھی۔ ایک، جس دن آرمی چیف نے یہ بیان دیا تھا، اور یہ اس حرکت سے بہت پہلے ہے، کہ if you start the war we know how to finish it۔ یس، اس میں اتنا بڑا موضوع، اتنا بڑا میسج ہے کہ ہندوستان کو اس سے سیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اور اسی طرح کا جملہ کہا، جس کے بھی بہت گمبھیر معنی ہے۔ اب ہندوستان کی جاہلانہ قیادت اگر اس کو نہ ماننا چاہے تو وہ الگ بات ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا وی آر پریپیئرڈ، وی آر ریڈی، ڈونٹ ٹیسٹ اس۔ تو ان 2 بڑی باتوں کے بعد جو حرکت کی ہے ہندوستان نے، اس کا مزہ تو پھر چکھنا ہے نا، وہ تو بھارت ہی چکھے گا، کوئی اور تو نہیں چکھے گا اس کے بہاف میں۔ اچھا وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی سارے جنگی صورتحال کے اوپر مزید بات کریں گے۔